अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 246 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इस्राईला मिन बअदि मूसा व इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम मुब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू मा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना। अब बनी इसराइल का वाक़या बयान हो रहा है। बनी इसराइल के वाक़यात इस कुरान मजीद में इसलिए बयान किए जाते हैं कि जो हालात उन पे गुज़रे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है वही हालात इस उम्मत पे गुज़रेंगे। जो उन लोगों ने किया यही किया, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी कैसे की और फिर अल्लाह ने उनको कैसे सज़ा दी और कैसे उनसे नेमत जो है वो छीन ली और ये नेमत इस उम्मत के हवाले कर दी गई। अगर ये उम्मत भी इस नेमत का सही हक़ अदा नहीं करेगी तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा और कौमें इसके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगी और ये मिटती चली जाएगी, मग़लूब हो जाएगी। अलम तरा, क्या आपने नहीं गौर किया, इलल मलाए, सरदारों को, मिम बनी इसराइल, बनी इसराइल के जो मुख्तलिफ़ कबाइल थे, जो ग्रोह थे, उनके सरदारों ने क्या किया, मिम बाद मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी उनके अंदर पैगंबर आते रहे लगातार, तो वहाँ उस वक़्त कोई ना कोई नबी मौजूद थे, लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम से बाद का ज़माना है। इज़ क़ालू, जब कहा उन्होंने, ले नबीयन, अपने नबी जो उस वक़्त नबी थे, लहुम मुब्अस, मुकर्रर करें हमारे लिए, लना, हमारे लिए, मलिकन, एक बादशाह, एक सरदार, एक सिपह सलार, नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, जिसकी सरबराही में हम अल्लाह के रास्ते में जहाद करें, दीन की सरबुलंदी के लिए हम अल्लाह के रास्ते में क़िताल करें, लोगों से लड़ें जो काफिर हैं, जो दीन के दुश्मन हैं, जो अल्लाह के दुश्मन हैं और जो नबी के दुश्मन हैं और जो उस वक़्त की उम्मत मुस्लिमा थी, बनी इसराइल के दुश्मन है। काला, कहा, आगे नबी ने उनको जवाब दिया जो उस वक़्त थे, हल असैतुम, क्या तुम अनकरीब ऐसा होगा, इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, अगर लिख दिया जाए, कुतिबा लिख दिया जाए, फ़र्ज़ कर दिया जाए तुम्हारे ऊपर जिहाद, तो देख लो, सोच लो एक दफ़ा कि अगर तुम्हारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया जाए, अल्लाह तुक़ातिलू, और ऐसा ना हो कि तुम उस वक़्त फिर जिहाद न करो, अल्लाह की राह में न लड़ो और क़िताल न करो, तलवार न उठाओ। एक दफ़ा जब फ़र्ज़ हो गया, फिर अगर तुम तलवार नहीं उठाओगे अल्लाह के रास्ते में फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन के लिए, तो फिर गुनहगार हो जाओगे, एक फ़र्ज़ के तारिक हो जाओगे और अल्लाह के यहाँ से पकड़ आ जाएगी। क़ालू, कहा उन्होंने, कौम ने जवाब दिया, सरदार जो अपने कबाइल की तरफ से बात कर रहे थे अपने वक्त के नबी के साथ, मा लना, क्या है हमें, अल्लाह नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हम अल्लाह के राह में क्यों नहीं लड़ेंगे। हमने ये पुख्ता इरादा कर लिया और हम खुद कह रहे हैं कि हमारे से एक सिपह सलार मुकर्रर करें और हम अल्लाह की राह में उसकी मईयत में उसके साथ मिल के जहाद करें। हमें क्या है कि जब हुक्म मिले और हम जहाद ना करें। वक़द उख़रिजना मिन दियारिना, और जिन लोगों के साथ हमने क़िताल करना है, लड़ाई करनी है, वो तो वो लोग हैं हमारे दुश्मन जिन्होंने हमें हमारे घरों से निकाला, व अबनाइना, और हमारे बेटों को हमसे जुदा कर दिया। उन्होंने हमें घरों से भी निकाला और हमारे बेटों को हमसे जुदा कर दिया, तो हम क्यों नहीं उनके साथ जिहाद करेंगे। फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, बस जब फ़र्ज़ कर दिया गया उनके ऊपर जिहाद, उनकी फरमाइश पे अल्लाह के नबी ने जो उस वक़्त थे उन्होंने रब से दुआ की, रब ने कबूल फरमाई और उनके ऊपर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया जिससे पहले वो बचे हुए थे। तवल्लौ इल्ला क़लीलम मिनहुम, तो सब ने मुंह फेर लिया मगर बहुत थोड़े इस हुक्म के पाबंद रह गए
جو پہلے خود کروا رہے تھے، اپنی دعاؤں سے، اپنی نبی سے فرمائش کر کے یہ بات کروائی، تو ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو رہ گئے، باقی سارے کے سارے پیٹھ پھیر گئے، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے فی سبیل اللہ۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ اپنے نافرمانوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ان ظالموں کو جو منہ سے کچھ کہتے ہیں اور جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ان سے تو خوب واقف ہے۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وقال لہم نبیہم، اور کہا ان کے اس وقت کے نبی نے جو ان میں تھے، ان اللہ، بے شک اللہ نے قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک تمہارے اندر طالوت علیہ السلام کو اللہ نے تمہارا کمانڈر ان چیف مقرر کر لیا ہے، جو جہاد کرے گا، جس کی سربراہی میں تم لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرو گے، جہاد کرو گے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، وہ سردار جو پہلے فرمائش کر کے کہہ رہے تھے کہ کوئی کمانڈر مقرر کریں، ہمارا لیڈر مقرر کریں کہ ہم اس کے ساتھ مل کے جہاد کریں۔ قالو، وہ بولے سارے سردار، انا، کیوں کر، یکونو، ہوگا، لہ الملک، اس کے لیے بادشاہی، اس کے لیے کمانڈر ان چیف، اس کو لیڈر بنانا، علینا، ہمارے اوپر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت علیہ السلام کو ہمارے اوپر جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں وجہ کیا کہہ رہے ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہمارا زیادہ حق ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ ہم میں سے کوئی کمانڈر بنے۔ کیوں؟ وہ دنیا کی عزت چاہ رہے تھے نا، ان کے دل میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا خلوص نہیں تھا۔ وہ دنیا میں چاہتے تھے کہ قبیلے کا فلاں قبیلہ ہے، اس کا سردار جو ہے وہ کمانڈر ان چیف مقرر ہو گیا ہے تو یہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، دل میں خلوص نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو مقرر فرماتے ہیں تو پھر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ویسے بھی کسی کا کوئی حق نہیں ہے، حق میرے رب کا ہے۔ رب نے جب مقرر کر دیا تو بس ختم ہوگی بات۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ ایسی ہی باتیں کرنے ہیں کہ ہمارا زیادہ حق ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ رب کی دین ہے، جس کو جو مرضی ہے دے۔ من ہو، ان سے، ولم یؤتا، اور نہیں دیا گیا وہ، ساعتن، وسعت، من المال، مال میں۔ مال سب سے بڑی کمزوری انسان کی رہی ہے اور آج بھی رہی ہے کہ جب اس کے پاس مال مل جاتا ہے، اب قرآن میں ہم اس کو بار بار دہرائیں گے، بار بار پڑھیں گے، جب دنیا میں کسی کو عزت مل جاتی ہے، مال مل جاتا ہے، نعمتیں مل جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں رب مجھ سے راضی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دنیا کی حیثیت تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، اور اس مچھر کے پر سے ایک چھوٹا سا حصہ جس کو مل جاتا ہے وہ انسان اترانا شروع کر دیتا ہے اور وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہاں بھی راضی ہے، مجھ سے آگے بھی راضی ہوتے ہیں، شیطان اس کو اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ یہی انہوں نے کہا ہمارے پاس تو مال زیادہ ہے، طالوت علیہ السلام کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ قالا، کہا، جو وقت کے نبی تھے انہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفاہ، چن لیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، بے شک یہ جو چناؤ ہے، یہ جو سلیکشن ہے، یہ میرے رب کی ہے، اور تمہارے اوپر اللہ نے طالوت علیہ السلام کو چن لیا ہے، تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تمہارا کمانڈر ان چیف بنا دیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ پورا قرآن جو ہے ہزاروں دفعہ، سینکڑوں دفعہ یہ بات دہرائی گئی ہے کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، علم ہی اصل چیز ہے۔ جس عمل کا انسان کو علم نہیں ہوگا وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ نے قرآن میں مجھے 700 دفعہ حکم دیا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں، اس میں سارا طریقہ بتایا گیا۔ روزے رکھنا میرے رب کا حکم ہے، حج کرنا اگر وسعت ہے تو میرے رب کا حکم ہے، ہر چیز کا علم۔ جھوٹ بولنا میرے اللہ نے منع کیا ہے، قرآن میں جا بجا اس کو منع کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں جا بجا ان لوگوں کو یاد کرایا گیا ہے۔ تو اللہ نے ان کو علم عطا کیا۔ علم کی فضیلت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، بشرطے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ والجسم، اور اللہ نے ان کو طاقت بھی زیادہ دی ہے۔ دیکھیں پہلے بات علم کی ہوتی ہے، پھر طاقت کی بات ہوتی ہے کہ ان کے پاس جسم بھی زیادہ ہے، اللہ نے ان کو توانا اور تندرست جو ہے وہ تن و توش کا بنایا ہوا ہے، اور یہ عطا اللہ کی ہے۔ واللہ یؤتی، اور بے شک اللہ عطا فرماتا ہے، ملکہ، اپنی بادشاہی، اپنی حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ طالوت علیہ السلام کی سلیکشن اللہ کی سلیکشن،
اور اس کے اندر کیا منشا ہے میرا رب جانتا ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے چن لیا تو چن لیا۔ لوگ انبیاء کو بھی یہی کہا کرتے تھے نا کہ آپ کو کیوں چنا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مشرکین کہا کرتے تھے کہ مکہ کے سردار کیا مر گئے ہیں، طائف کے سردار کیا مر گئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، ہمیں بنانا چاہیے۔ تو بالکل وہی بات یہاں بھی ہو رہی ہے کہ یہ سلیکشن اللہ کی، اور جس کو مرضی ہے وہ بناتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کا علم بہت ہی وسیع ہے جو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تمہاری عقل بھی چھوٹی، تمہارا علم بھی کم، تمہیں اللہ کی باتیں سمجھ نہیں آ سکتی، بس اس پہ جیسے کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ اس کے اندر زیادہ اللہ کی دانائی کے اندر دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی کشائش والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ وقالا، اور کہا، لہم، ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، اور اس وقت کے نبی نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے خود اپنا بادشاہ بنوایا، کمانڈر ان چیف بنایا، ان آیاتا، اس کی بے شک نشانی ہے، ملک ہی، اس کے بادشاہی کی۔ جو طالوت علیہ السلام کو اللہ نے تمہارا کمانڈر بنایا، لیڈر بنایا، بادشاہ بنایا، اللہ نے اس کے لیے ایک نشانی بھی بھیجی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک اور یقین دلانے کے لیے۔ ویسے تو نبی کی بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ نبی ہر بات وہ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو کہی جاتی ہے، لیکن نبی نے کہا کہ اللہ نے ایک اور نشانی دی ہے، آیاتن، ایک نشانی ہے ملک ہی، کہ ان کی بادشاہی کی، ان کے کمانڈر بننے کی۔ این یاتیکم التابوت، بے شک تمہارے پاس آئے گا ایک صندوق، تابوت، فیہ سکینتن، اس تابوت کے اندر تمہاری تسکین کا سامان ہوگا، تمہارے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تمہارا دل ٹھنڈا ہوگا، اور تم سکون میں آ جاؤ گے۔ میں ربکم، اپنے رب کی طرف سے ایک تابوت آئے گا، ایک صندوق آئے گا، جس کو دیکھ کے تمہارے لیے تسلی کا، ٹھنڈ کا اور سکون کا سامان ہوگا رب کی طرف سے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ، اور اس کے اندر بقیہ ہوگا، بقایا چیزیں ہوں گی، مما، اس چیز میں، تَرَكَ، جو چھوڑی گئی ہیں، آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی اور جو اس زمانے کی تبرکات تھے وہ ہوں گے۔ وآل ہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں ہوں گی، نشانیاں ہوں گی۔ تحملہ الملائکۃ، اور نشانی یہ ہوگی کہ اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ فرشتے نظر تو نہیں آئیں گے، لیکن وہ ایسے آ رہا ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت ہوگی، کسی طریقے سے آ رہا ہوگا۔ یہ تابوت سکینہ ان کے پاس تھا جب بخت نصر نے اس حملہ کیا بیت المقدس پہ، تو وہ اپنے ساتھ یہ لے گیا۔ اب ان کو واپس نہیں مل رہا تھا، نہ ان کے پاس طاقت تھی، تو طالوت علیہ السلام کو اگر یہ اپنا لیڈر مقرر کر لیتے، ان کو مان لیتے نشانی کے طور پہ، وہ تابوت سکینہ جو انہی کی مالکیت تھی بنی اسرائیل کی، وہ ان کو واپس مل جاتا، اور اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو چھوڑ کے جاتے، اور وہ پھر آئے، کیونکہ مقرر تو ہو گئے، کوئی مانے نہ مانے، قلیل تھے، ماننے والے تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور وہ تابوت سکینہ جو ہے اللہ نے ان تک وہ پہنچا دیا۔ ان فی ذالک لآیات لکم، بے شک اس ساری باتوں میں نشانیاں ہیں، حکم ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان والے ہو تو اس ساری بات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں عبرت کی، کیا کہ اللہ ایک ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے، اس کے کسی حکم پہ کوئی چوں چراں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حکم مانیں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے حکم سے اپنی عقل کو استعمال کریں گے اور اس میں سے کوئی نقص نکالیں گے نعوذ باللہ، یا اس میں سے کوئی بہتری سوچیں گے کہ ہم اس سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں، تو یہ سراسر گمراہی ہوگی اور سراسر کفر ہوگا۔ اللہ کا حکم ایسے ہی ماننا ہے جیسے اس کو ملتا ہے۔ پہلی قوموں کے لیے یہی حکم تھا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔